अपने कान बंद हैं। आला हज़रत के खिलाफ कोई बोलता है, कान बंद, हम बेरे सुनने के लिए। औलिया किराम के बारे में कोई कुछ बोलता है, हमारे कान बेरे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे पक्के टनाटन हो जाओ। एक बुआ फड़ते मजबूती दे नाल फड़, यदर गिरो मुहकम गिर, एक दरवाजा पकड़ मजबूती के साथ पकड़। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के सच्चे वली इमाम अहमद रजा खान का दामन पकड़ लिया है और यही हमको जन्नत में ले जाएंगे। और इमाम अहले सुन्नत की हक़ानियत की दलील ये है कि अब उनके मानने वाले अपने मिंबर पर मसनद तदरीस पर उन इबारतों का कभी नाम भी नहीं लेते। कभी सुना आपने? इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि अगर हम मिंबर पर खड़े होकर उन इबारतों को पेश करेंगे तो मुसलमान उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। हमारे जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, जो बरेलवी मकतब के इस वक्त सबसे बड़े मुफ्ती हैं प्लानट अर्थ के ऊपर, जिस तरह के देवबंद के यहाँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने आलमोस्ट पौने घंटे की एक तकरीर की और वो पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने प्रोग्राम में तकरीर की। उसका सबूत ये है कि वो बाकायदा घर से तैयारी करके आए थे और नोट्स लिख कर लाए थे। और ये कोई ऐब वाली बात नहीं है, हमारे यहाँ इसको ऐब समझा जाता है, जबकि अल्लाह ताला ने फ़ख्रिया कुरान पाक में ये चीज़ बयान की है, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। तो कलम के ज़रिए इल्म ट्रांसफ़र हुआ है। आज दुनिया में इतनी तरक्की इसी कलम की बरकत से, लिहाजा पर्ची निकाल के कोई गुफ्तगू करना ये कोई ऐब वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक पसंदीदा अमल है, उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है वो घर से तैयारी करके आए और उसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि नामूसे उलूहियत के पासदार सिर्फ आला हज़रत हैं, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पासदार भी सिर्फ आला हज़रत हैं। और दलील के तौर पर उन्होंने कंजुल ईमान, जो उनका लिखा हुआ तर्जुमा कुरान है, उसकी चंद एक आयात पेश की तर्जमे के तौर पर और उसको ब्रीफ किया, जिसमें हम उनके साथ हैं किसी हद तक, लेकिन उन्होंने आधी पिक्चर बयान की। कंजुल ईमान के अंदर जो गुस्ताखाना चीज़ें हैं वो उन्होंने हाईलाइट नहीं की हैं, वो हमने करनी है, क्योंकि आला हज़रत के नामुकम्मल मिशन की तकमील की ज़िम्मेदारी हमारे मजबूत कंधों पे है। नातवा नहीं, मजबूत। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं। तो वो इंशाअल्लाह ताला आज मैं इंजीनियरिंग कर दूंगा, लेकिन उस तफसील में जाने से पहले जो चंद एक और बातें उन्होंने की मैं वो साथ साथ बयान कर दूं। उन्होंने एक बात की कि जी मुखालफीन ने अब गुस्ताखाना इबारतों का दिफा करना छोड़ दिया है अपने प्लेटफॉर्म से, और ये इस बात का सबूत है कि लोगों ने आला हज़रत के मुकदमे को मान लिया है कि वो दुरुस्त थे और उनके मुखालफीन गलत थे। तो मुफ्ती साहब ये आपकी खाम ख्याली है। आपके मुखालफीन ने आज तक उन इबारतों का दिफा नहीं छोड़ा। उसका सबूत यह है कि उन इबारतों के दिफा पर जो किताब लिखी गई थी हुसामुल हरमैन के मुकाबले पर अल मुहन्नद अल मुफन्नद, वो आज भी प्रिंट हो रही है। इनके मदारिस के अंदर बाकायदा उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर आपको यकीन ना आए तो यूट्यूब के ऊपर जाके आप बाकायदा वीडियोस देख लें इनके बड़े मुनाजरीन की। वो आज तक तमाम बरेलवी उलमा को चैलेंज कर रहे हैं कि आओ हम अपने बुजुर्गों का दिफा करने के लिए तैयार हैं। तो वो आज तक कायम है। लिहाजा ये आपने जो हुस्न ज़न का इजहार किया ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, सिर्फ देवबंद की गुस्ताखाना इबारतों का इशू नहीं है, आला हज़रत के अपने जो गुस्ताखाना अक़ीदे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने प्लेटफॉर्म से बयान किए हैं, बल्कि बयान करते रहते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। 12 अक़ीदे आला हज़रत के मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं और मैंने कहा था कि 12 लाख उलमा तो होंगे ना बरेलवियों के, 1-1 लाख आलिम इकट्ठा हो और एक अक़ीदे को पकड़ ले तो बड़ी आसानी से जवाब दे सकता है अगर जवाब हो। इनको पता है कि जवाब दिया तो बरेलवी अवाम हमें ठोक देगी कि इस तरह की गुस्ताखाना चीज़ों का दिफा कर रहे हो। तो ये मुमताज़ कादरियों के डर से अपने बाबा जी की गुस्ताखियों का दिफा नहीं करते, क्योंकि ये ज़ोंबीज़ इन्होंने खुद पैदा किए थे, इन्हें पता है ये ज़ोंबीज़ हम पे भी मुसल्लत हो जाएंगे। आला हज़रत ने फतावा रज़विया के अंदर शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने जो कुछ तज़किरतुल औलिया में लिखा था और अली बिन उस्मान हजवेरी ने कश्फुल माजूब में लिखा था,
ان کے حضرت بایزید بستامی کے دفاع پر کہ جب وہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے، تو علی حجویری صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ وہ خود نہیں بول رہے ہوتے تھے، ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا مرکز بنا تھا وہ درخت جس کی طرف سے آواز آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، یہ تعویل کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ اپنے بزرگوں کو انبیاء کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں، اور وہ تو اصل قرآن میں موجود تھی، اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حلول کر گیا تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کے منہ سے کلام کرنا ہوتا تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ہوتا. وہاں پہ بھی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی فرماتا ہے. خیر، اس کو انہوں نے دلیل بنایا، اور فرید الدین عطار تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جب بایزید بستامی یہ کہا کرتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ خود سے نہیں کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے بول رہا تھا، اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. یہ سیم تعویل اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کی، لہٰذا اعلیٰ حضرت بھی فارغ ہوئے. صوفیوں کو تو یہ بچا لیتے تھے شتیہات کے نام پر، حالانکہ وہ بھی فراڈ ہے. شتیہات تصوف میں خدا کے لیے ہوتی ہیں، خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ فخریہ کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف خدا کے لیے چلے گی، محمد کے لیے دیوانگی کی تو ہوشیار رہو، ہم کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. اور یہاں تو اس نے یہی دعویٰ کیا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. لیکن اعلیٰ حضرت نے بابا بچانے کی کوشش کی، اپنا بیڑا غرق کر لیا. اگر توبہ کے بغیر مرے ہیں تو ظاہر ہے بیڑا غرق کر لیا. اور ہمارے جو پنڈی کے مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے اس کا دفاع کیا ویڈیو میں آ کے. سیم وہی جملہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا فتاوی رضویہ میں، انہوں نے ویڈیو میں آ کے بیان کر دیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. ہم تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بہرحال بایزید بستامی کا دفاع جس طریقے سے بھی کیا جائے، ٹیکنیکلی یہ اتنا بڑا جرم ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش نکلتی نہیں ہے. ان کے پاس تعویل یہ ہے کہ چونکہ اللہ کی شان محمد سے بڑھ کر ہے، لہٰذا اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور دیکھیں یہ وہ لوگ بیان کر رہے ہیں جو کل تک یہ کہتے تھے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. آج ان کے اندر توحید والی رگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی ہے صرف بابے کا دفاع کرنے کے لیے. ہاں، یہ نہ سمجھیے گا کہ توحید کا دفاع ہو رہا ہے، بابا بچانا ہے تو بابے نہیں بچیں گے، یہ ذہن میں رکھنا. مجھے بتاؤ کیا قیامت والے دن دو جھنڈے ہوں گے؟ ایک بایزید کے ہاتھ میں ہوگا جو اللہ کا ہوگا، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا. کہتے نہیں وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جھنڈا ہے نا، وہی بایزید کے پاس ہوگا. اچھا، بایزید کو کیوں دینا ہے؟ سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی موجود نہیں ہے دنیا میں، تو وہ جھنڈے اٹھا کے آگے چلتے رہے، اور آخرت کے دن کے لیے یزید کا ابا رہ گیا ہے بایزید بستامی. مسلم عقیدہ نمبر 5، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور مائیں ایسی ہیں کہ دنیا اور آخرت میں مائیں ہیں. صحیح بخاری میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے جنگ جمل کے موقع پر، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، سیدہ عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں
وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, دنیا اور آخرت میں بھی, یعنی جنت میں بھی. لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت, کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت اختلاف اتنا بڑا کہ عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ ورسز اللہ یہ جنگ ہونے جا رہی ہے, کیونکہ امیر المومنین جو ہیں ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اتنا گاڑا فتویٰ, لیکن رسپیکٹ نہیں کم ہونے دی. کہا کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, لیکن یہاں پر وہ غلط ہے. یہ لوگ ہمیں بھی پوچھتے ہیں آپ اتنا اختلاف کرتے ہیں, پھر آپ کس طرح مان لیتے ہیں کہ جی یہ بھی مسلمان ہے؟ اگر سیدنا عمار ابن یاسر اتنی بڑی بات کر کے کہ عائشہ کی جنگ اس وقت اللہ کے ساتھ ہے سلام اللہ علیہا, کیونکہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, اگر اتنی بڑی بات کر کے بھی سیدہ عائشہ کی آخرت کا فیصلہ وہ اس اعتبار سے نہیں کر رہے, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں وہ تمہارے نبی کی بیوی ہیں. اور اما عائشہ کے فضائل کے چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے ہیں, یعنی سیدہ عائشہ کی فضیلت عمار ابن یاسر نے بیان کی ہے, جو یہ پوری حدیث بھی نہیں بیان کر سکتے, کیونکہ اس میں تو جنگ جمل بھی آ جائے گی. تو ماں ہیں دنیا اور آخرت میں, اور ہماری ماں نے خود اپنا عقیدہ بھی بتایا. مسند احمد میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ میرے حجرے کے کمرے میں پہلے رسول اللہ دفن تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور میرے باپ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں حجرے کے اس کمرے میں بغیر پردے کے چلی جاتی تھی, لیکن جب سے حضرت عمر دفن ہوئے تو اب میں بغیر پردے کے اس حجرے کے کمرے میں نہیں جاتی, کیونکہ پہلے میں سوچتی تھی کہ ایک میرا خاوند ہے اور ایک میرا باپ, لیکن عمر میرے لیے غیر محرم ہے. یعنی غیر محرم تو ہے نا, ویسے تو ماں والا رشتہ ہے لیکن پردہ ہے. وہ سورۃ الاحزاب میں آیا کہ نبی کی بیویوں سے پردہ آپ نے کرنا ہے. تو اما عائشہ حجرے کہ اس کمرے میں بغیر پردے کے نہیں جاتی تھی, یہ ان کا تقویٰ تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی حضرت عمر نیچے سے دیکھ رہے تھے. جو بندہ 4-5 فٹ نیچے سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو کپڑے پہن کے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میں لاجیکل آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ اہمی لوگ اس میں سے رزلٹ نکالتے ہیں. اور اما عائشہ کے بارے میں, جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ وہ تو مردوں کے سننے کی بھی قائل نہیں تھی, قرآن پاک سے وہ آیت پیش کرتی تھی کہ اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اما عائشہ تو مردوں کے سننے کے بھی قائل نہیں تھی, دیکھنے کی تو آپ دور کی بات ہے. لو سامو, بس ایک تقویٰ تھا. آج بھی آپ کے پی میں چلے جائیں, جن عورتوں کو نہیں پتا نا, جب ان کے اوپر سے جہاز یا ہیلی کاپٹر گزرتا ہے نا تو وہ اگر سین میں برتن دھو رہی ہیں نا تو اندر چلی جاتی ہیں, حالانکہ اتنی اوپر سے نظر تو نہیں آتا. تو یہ اما عائشہ کا تقویٰ تھا, پرہیزگاری تھی. وہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا جن کی یہ پرہیزگاری ہو, ان سے متعلق بریلویوں کا عقیدہ سن لیا. ملفوظات اعلی حضرت, اور یہ باپا جانی پرنٹ کر رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا اعلی حضرت سے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ولی بھی زندہ ہیں, تو فرق کیا ہوا؟ بات تو صحیح ہے, دو ہی زندہ. انہوں نے کہا کہ بھائی فرق یہ ہے کہ انبیاء کی جو قبر کی زندگی ہے وہ حقیقی, حصی, دنیاوی ہے. حقیقی, حصی, دنیاوی ہے. پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ میرے آقا سیدی زرقانی فرماتے ہیں کہ نبیوں کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی ان پر پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. ہاں جی, پہلے تو ڈیفینڈ کرتے تھے, اب کہتے ہیں نہیں جی وہ تو زرقانی کا عقیدہ ہے. اور زرقانی انہوں نے اس طرح نہیں لکھا کہ غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں, یہ نہیں لکھا. انہوں نے کہا سیدی زرقانی. وہ کہتے ہیں میرے آقا اور مولا زرقانی, یعنی میرے بڑے بزرگ فرما کے گئے ہیں, وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں ان بزرگوں کی بنیاد پہ کہ ازواج مطہرات قبروں میں پیش کی جاتی ہے, وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. کہتے ہیں جی شباشی کا آپ کو مطلب ہی نہیں پتا, اور مطلب بعد ہی چلاواں گے اللہ دے بندے, پہلے 10 ایک کتنے لکھے ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام
جہنم میں دیکھ لے. اس حدیث کے راوی مولا علی ہیں, اور مولا علی نے ایک اور روایت کی ہے, بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. جنگ صفین سے نہروان کی طرف جب جا رہے تھے تو مولا علی نے اپنے فوجیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے کہا کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں اس کی تکلیف تو میں برداشت کر سکتا ہوں, لیکن یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ کے اوپر کوئی جھوٹی حدیث منسوب کر دوں. اس کا عذاب زیادہ ہونے والا ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو خوارج کو قتل کریں گے وہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے, لہٰذا میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں تمہارے فضائل میں یہ حدیث میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہوئی ہے. اتنا خطرناک معاملہ, اور تم نے پکڑ کے ایک عقیدہ منسوب کر دیا. اور نہیں جی جنت میں بھی تو بیویاں جو ہے نا وہ ملیں گی, اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور بھائی یہ کس آیت حدیث میں لکھا ہے کہ قبر جو جنت کا حصہ بنے گی وہاں پہ بیویاں ملیں گی؟ وہ جس جنت کا ذکر ہے وہ آخرت کی جنت ہے. اپنے بابے کے عقیدے کو حلال کرتے کرتے خود حرام موت مر جاتے ہیں. حلال نہیں ہوتے, حرام موت مر جاتے ہیں حرام عقیدے کے ساتھ. ایسی ایسی باطل تعویلات کرتے ہیں. تو ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں بھائی. مسلم عقیدہ نمبر 6, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم. کافی لمبی آیت ہے. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, تمہارے بھائی, یہ 8 چیزیں گنوائیں, تمہارے کاروبار, تمہارے مکانات, یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں نا یہ چیزیں 8 دنیا کی, تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب جس جذبے سے بیان کیا کرتے تھے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, وہ انہی کا خاصہ تھا, وہ آپ دیکھ لیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ٹاپ کے اوپر آپ کا عقیدہ کیا ہوگا؟ اللہ, رسول اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. وہ قتال بھی ہو سکتا ہے, وہ نفس کے خلاف کوشش بھی ہو سکتی ہے, باقی سب بعد میں. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ, اولاد, سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1, اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائیں. اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور تیسری چیز, کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا زندہ آگ میں جلنا. آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر کی طرف نہ لوٹے. اور وہ تو حدیث کی شان سے ہے, صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے. اللہ کے محبوب کا ہاتھ پیار سے پکڑا اور لاڈ کرتے ہوئے کہا, یا رسول اللہ آپ مجھے پوری دنیا میں اپنی جان کو چھوڑ کے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں. سچی بات کی, سب سے پہلے انسان کو اپنی جان ہی عزیز ہوتی ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر. تو کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. تو آپ نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا. اور اسی محبت کا اظہار صحابہ کرام نے کس انداز میں کیا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے مبارک بال منڈوائے اور صحابہ کرام میں تبرکن تقسیم کروا دیے, ابو طلحہ کو دیے کہ ان میں بانٹ دو. حتیٰ کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ہماری ماں سیدہ ام سلمہ کے پاس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ایک ڈبیا کے اندر تھے, اور صحابہ کرام ان بالوں کی زیارت کرنے کے لیے گئے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے بال ہیں, جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم ان بالوں کو پانی میں ڈبوتے ہیں اور اس کا دھون مریضوں کو پلاتے ہیں, شفا ہو جاتی ہے. آپ علیہ السلام کے مبارک بالوں کے دھون سے آپ کی وفات کے بعد, یہ عقیدت کا اظہار میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ تو بال تھے جسم کا حصہ, جو جسم کا حصہ نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اسما بنت ابی بکر نے
رسول اللہ کی وفات کے بعد کافی عرصے کے بعد کسروانی طیالسی کالا جبہ پرشین امپائر کا جو کالا ہوا کرتا تھا، جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، ریڈ بولنا ساتھ ضروری نہیں، وہ نکالا اور کہا کہ یہ نبی اسلام پہنتے تھے، جس کے اوپر ریشم کی گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، 4 انگلی تک اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ ریشم پہننا حرام ہے۔ اور انہوں نے کہا نبی اسلام اس کو زیب تن فرماتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں، یعنی نبی اسلام کا کرتا مبارک بھی اس کا وسیلہ اور توسل اختیار کرنا کہ اس سے شفا حاصل کرنا، بشرطے کہ وہ اصلی ہو، یہ نہ ہو کہ چندے اکٹھے کرنے کے لیے جگہ جگہ لوگوں نے بنائے ہوئے، وہ نہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی عقیدت تھی نبی الاسلام کے ساتھ۔ اس کے بعد مجھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ حضرت ابو بکر کا بال مبارک ہے، یہ حضرت عمر کا بال ہے، یہ حضرت عثمان کا، یہ حضرت علی کا، کوئی اس قسم کی کوئی لیگیسی امت میں نہیں چلی، تا وقت کہ ہمارے ایکس مرشد باپا جانی میدان عمل میں اترے اور ان کے منہ عطار تقسیم ہو رہے ہیں۔ عطار یعنی انہوں نے اپنا تخلص رکھا ہے نا نعتوں میں، عطر فروش کو کہتے ہیں، باقاعدہ مدنی چینل پہ دکھایا جاتا ہے منہ عطار تقسیم ہو رہے ہیں۔ اور وہ جو منہ عطار تقسیم ہو رہے ہیں نا باپا جانی کے، ان کا بھی ایسا قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کی لیگیسی میں عبد القادر جیلانی کے بال بھی چل رہے ہیں، تو کام تو پیچھے سے خراب کیا ہوا ہے بزرگوں نے۔ عبد القادر جیلانی کا ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا، لیکن ان کی طرف منسوب ہیں اور لوگ دفاع کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے، تم نے صرف رسالت کر دیا یار، یہ تو صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ تم وہی عقیدت رکھتے ہو اپنے بابوں کے ساتھ جو عقیدت صرف رسول اللہ کا حق تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بریلویوں کے اپنے ہی وہ پنڈی کے جو ہیں، ہاں انہوں نے جرت کی اور کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ جو پہلے لوگ غلط کرتے رہے، عبد القادر جیلانی کے جو تبرکات چل رہے ہیں اس قسم کے، ان کو بھی غلط کہو نا، ادھر نہیں کہے گا۔ ہر بندے کی ایک پرواز ہے نا، اس سے اوپر نہیں وہ جاتا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری پرواز جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ ہم سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں ہیں الحمدللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے جی اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے یار بڑے آپ کے نزدیک ہیں بھائی، کنٹریبیوشن میں دیکھا جائے تو ہم تو حضرت نیوٹن کو بھی بہت بڑا مانتے ہیں، حضرت آئنسٹائن تو ان سے بھی بڑے ہیں، ہاں حضرت ڈیزل، اوہ توبہ توبہ توبہ، اس وقت دنیا میں یہ سارا نظام جو چل رہا ہے، حضرت ڈیزل جنہوں نے ڈیزل انجن اتنی محنت سے بنایا بہت بڑے ہیں۔ حضرت گیوٹن برگ جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا 1440 میں، ایک کرسچن پریسٹ تھے، اور انہوں نے بائبل کی پرنٹنگ کے لیے 1440 عیسوی میں بنایا۔ آج اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا تو بخاری مسلم قرآن ہم خرید بھی نہ سکتے، دور سے دیکھتے، ہینڈ ریٹن قرآن لکھوانا پڑے نا آپ کو، آج کی ڈیٹ میں بھی 30-40 لاکھ روپیہ چاہیے اس خطاطی کے اندر، لوگ لکھواتے ہیں، اس کے بعد تو پرنٹنگ میں سے سستا ہو جاتا ہے۔ تو ہم حضرت گیوٹن برگ کو بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات، وہ مانتے ہیں بھائی۔ حضرت سٹیفن کو بھی مانتے ہیں جنہوں نے انجن بنایا تھا، اور حضرت گولڈی کو بھی مانتے ہیں جنہوں نے انجن روکا تھا، انجن چھالا ماردا سی پٹری ہوتے، بڑیا کوئی نہیں روکیا۔ تو سارے حضرتوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ والی عقیدت تم نے جو منسوب کر لی ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ، اور جرت نہیں ہے کہ ان کی مخالفت کر سکو، کیونکہ آج انہوں نے اتنا مقام حاصل کر لیا ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات، یہ میں ہی آپ کو بتا سکتا ہوں، میں دائی ہوں بریلویوں کی۔ میں 1992 میں فضان سنت سے درس دیتا تھا۔ چلیں ریل ٹائم مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 1992 کے بعد پیدا ہوئے ہیں؟ دیکھ لو تواڈے جمنے تو پہلے میں باپا جانی دی کتاب تو درس دیندا سا، ٹھیک ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ جتنے لوگ آج باپا جانی کو امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں نا، یہ کہتے تھے جاہل ہے، یہ کوئی عالم ہی نہیں۔ کیوں؟ اس وقت ان کی عمر میرے جتنی تھی، مجھ سے بھی بلکہ کم تھی۔ 1950 کی وہ پیدائش ہیں، 1992 میں وہ 42 سال کے تھے، میں آج 48 سال پلس ہو چکا ہوں الحمدللہ، 4 جنوری 2026۔ تو مجھ سے بھی 6 سال چھوٹے تھے، داڑھی ان کی کالی تھی، تو لوگ کہتے تھے انہوں کیڑا پتا ہے، یہ تو کوئی عالم بھی نہیں، 8 پاس ہے، خود بتاتا ہے کہ میں
جھاڑو بیچتا تھا بچپن میں, غبارے بیچتا تھا, ایک چھوٹی سی مسجد کھارا در میں امام تھا, اور بعد میں جماعت 1981 میں بنائی. اتنا مذاق اڑاتے تھے اور ہمیں اتنا ڈپریس کرتے تھے یہ بریلویوں کے بڑے بڑے مفتی. ان میں سے کچھ ابھی بھی زندہ ہیں جو آج امیر اہل سنت کہتے ہیں. کیوں؟ وہ بندہ بڑا ہوتا اتنا بڑا ہو گیا کہ آج مولویوں اور پیروں کو بھرتی کرتا ہے. 37,000 ملازمین ہیں دعوت اسلامی کے. وہ بڑا ہو گیا ہے, اب یہ امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں. وہی لوگ جو 1992 میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. دیکھا کیسا وقت تبدیل ہوا ہے. یعنی پاور گیم ہے نا. دنیا میں 3 ہی جھوٹے خدا ہیں جن کی پرستش آج ہو رہی ہے. نمبر 1 پاور ہے, نمبر 2 منی دولت, اور نمبر 3 فیم جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں. چوتھا آپ کوئی خدا پروڈیوس نہیں کر سکتے جھوٹا, جس کے گرد خدا کے ماننے والے بھی ذلیل نہ ہو رہے ہوں. یہ ہمارے سیاستدان جیلیں کیوں کاٹتے ہیں؟ دولت تو ہے ان کے پاس, پاور کے پیچھے. اور جو ان کو جیلوں میں رکھتے ہیں وہ کس لیے رکھتے ہیں؟ پاور کے پیچھے. یا پاور چاہیے آپ کو, یا دولت, اور یا پھر آپ کو شہرت. چوتھی کوئی چیز آپ مجھے بتا نہیں سکتے. تو دیکھیں باپا جانی کے پاس پاور بھی آ گئی, دولت بھی آ گئی, شہرت تو اتنے بڑے لیول پہ آئی. آج وہ سارے لوگ جو اس کو کہتے تھے کہ تو 8 پاس ہے, یہ عالم دین نہیں ہے, یہ کتاب کوئی مستند کتاب نہیں ہے, آج امیر اہل سنت کہتے ہیں 8 پاس, وہ بھی گجراتی زبان. میں تو انہیں امیر اہل سنت مانتا ہوں, اہل سنت بریلوی فرقے کے. مطلب جس طرح سے تسی آؤ اس طرح سے تھوڑا امیر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں, اہل سنت منہج کا امیر نہیں, ہاں آپ کے فرقے کا امیر, بالکل ٹھیک ہے, سلوٹ ہے, آپ کا رائٹ ہے. ڈگری کے بغیر بھی امیر ہیں, کوئی شک نہیں. ان کے منہ اتار تقسیم ہو رہے ہیں اور کسی کو خیال نہیں آ رہا کہ یار یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو ان کا عشق رسول بھی ختم ہو گیا. برتھ ڈے بھی آپ کو پتہ ہے منانا شروع کر دی, ربیع الاول کے مقابلے پہ تماشا لگانا شروع کر دیا. لیکن وہ اتنا بڑا ہو چکے اب کہ اس کے آگے کو بند نہیں باندھ سکتا. بندہ بہت بڑا ہو گیا. مسلم عقیدہ نمبر 7, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد اللہ کے رسول ہیں. سورۃ الفتح میں اینڈ پہ جا کے یہ آیات آتی ہیں, والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. لیکن ہم پہلے حصے کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج بھی ہیں, قیامت تک کے لیے ہیں ان کی رسالت, الحمدللہ. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لا الہ الا اللہ, وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ, اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو مسلم عقیدہ ہے. اور بریلوی عقیدہ کیا ہے؟ بول دو, چشتی رسول اللہ. ہاں, یہ زخم میں تھوڑا چھلنا ہے, بالکل ڈنکے کی چوٹ کے اوپر. اب یہ کہیں گے نہیں جی ہمیں چشتی رسول اللہ پارٹی کہتے ہیں. بھائی تو انکار کر دو نا. میں نے گن پوائنٹ پہ تو وہ پنڈی کے کالے کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ چشتی رسول اللہ کے حق میں 2009 میں مناظرہ لڑے اور اسے شتیہات کے نام کے اوپر معرفت کی بات کہے. اور نہ میں نے وہ لاہور کے اس کو کہا تھا کہ تو جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر. میں نے تو نہیں ان کو کہا تھا کیا ہوں کر لو تو بائی میں چنگے لاواں گا تواڈے. خود کیتا ہے تسی. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین
لیکن ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اور یہ ویڈیوز میں ریکارڈ ہیں, ان کے مناظرے, دفاع, سب کچھ ریکارڈڈ ہے. اور ان کی مجبوری ہے, کہتے ہیں نہیں ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں ہے. آپ بنیادی عقیدہ نہ کہا کریں بھائی, بنیادی عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کا آپ دفاع کرتے ہیں. اب چشتی رسول اللہ محمد رسول اللہ کے پیرلل میں کبھی بھی نہیں رہ سکتا, لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ یا محمد رسول اللہ کو مانو گے یا چشتی رسول اللہ کو. اگر تم چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہو پھر محمد رسول اللہ کو نہیں مان رہے, لہذا یہ تمہارا بنیادی عقیدہ ہوا. جس طرح ہم مسلم کا بنیادی عقیدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعلیٰ حضرت بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے 1921 میں. اعلیٰ حضرت گولڈوی کی ڈیتھ ہوئی ہے 1937 میں. اور حکیم الامت تھانوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے 1944 میں. تینوں بزرگوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, جس کا میں نے کئی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا. ان کی تو کتابوں کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی. ان سے آپ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبع سنابل جو ان کے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ کی کتاب ہے, جس کتاب کے اندر وہ باقاعدہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک مرید کو اپنے پیر کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ کرنا چاہیے کہ وہ جو مرضی اس سے پڑھوائے وہ پڑھ دے. وہ پورا مقدمہ اس میں کھڑا کر رہے ہیں, اور اس میں وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لے کر آئے کہ بزرگوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا, مرید نے پڑھ دیا. کہتے ہیں نہیں بعد میں اس نے کہا نا کہ نہیں وہ جو پہلے تم نے کلمہ پڑھا تھا وہ درست ہے, محمد رسول اللہ, یہ تو میں نے امتحان لیا تھا. بھائی امتحان لینے سے وہ کافر ہو چکا, بلکہ امتحان لینے والا بھی کافر ہو چکا. کیا سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے ناموں کے کلمے پڑھواتے تھے پہلے امتحاناً؟ اور نہ صرف وہ خود کافر ہو چکا بلکہ اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اور چاچی بھی گئی. ہاں اے بڑا برا کہتے نہیں کہتے چاچی کی, وہ چاچی کہاں گا نا, اور میں کہ کہاں انہوں مامی کہاں, چلو مامی بھی کہہ لو, ماموں پارٹی ہے نا, مامی بھی کہہ لو. تو یہی بتاؤں گا نا بھائی, ہمیں تو تم یہ بتاتے تھے کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو جائے گا. بالکل ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم سچی مچی بھی کلمہ پڑھو اور تمہارا ایمان قائم رہے, اور بعد میں توبہ بھی نہ کرو. توبہ پھر اسی طریقے سے ہوگی جو طریقہ ہے. دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا, چاچی سے دوبارہ نکاح ہوگا, بیعت بھی دوبارہ کرے گا, تب جا کے آگے مرید کرے گا, کیونکہ اس کا اپنا سلسلہ بیعت جو یہ کہتے ہیں تصوف کا وہ ٹوٹ چکا. وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے سبع سنابل کی تعریف کی کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, پھر بھی انہوں نے نبی الاسلام کے ذمے یہ کتاب ڈال دی کہ وہ آپ کو بڑی پسند ہے, تو اعلیٰ حضرت گئے. اور اگر ان کو نہیں پتا تھا تو بزرگی گئی, کیونکہ اعلیٰ حضرت تو غوث وقت تھے, پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے جس طرح رائی کا دانہ ہتھیلی کے اوپر. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. پھر پیر میر علی شاہ صاحب جن کو یہ ٹارزن بنا کے پیش کرتے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر, اور وہ جھوٹ ان کی طرف منسوب کیا ہوا انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا. شکر ہے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ مناظرہ نہیں ہوا, گریٹ بریٹن نے اس کو روک لیا تھا, ورنہ وہ مناظرے میں اس نے اگر ان کی کتاب سامنے رکھ دی تو دوئے گئے. ہاں, اور ان کے جو چاچو ہیں یعنی وہ دیوبندی فرقے سے ہیں, اشرف تھانوی صاحب, انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. اس کا بھی میں نے کئی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا, اور انہوں نے دفاع کیا, اور اس کے بعد تھانوی رسول اللہ والا وہ واقعہ بھی خواب پلس بیداری دونوں اپنے فضائل میں بھی بیان کر دیا. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ تھانوی صاحب تھانوی رسول اللہ کلمے کا دفاع کر کے گئے ہیں, تو انہوں نے کہا ان سے کیا بعید, یہ تو ختم نبوت کو مانتے نہیں, ان کے قاسم نوتوی صاحب بھی نہیں مانتے تھے,
تو یہ لوگ تو ختم نبوت کے قائل ہی نہیں ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت خود اپنے بزرگوں کی کتاب کا دفاع کر چکے تھے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا، تو اعلیٰ حضرت بھی گئے، انہوں نے زمانے سے باقی لوگ بھی گئے۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کتابیں بدل گئی ہیں، اللہ کے بندو، ان کی تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے اور ان کے مزارات سے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں، باپا جانی کر رہے ہیں، آل امداد رسالہ بھی موجود ہے اور مناظروں کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ تو اب کیا دنیا میں تبدیلی آئی ہے؟ سیدھی جی گل ہے، ڈر گئے نا، ہاں پتہ لگ گیا نا کہ بھئی کام پہ گیا ساڑھے نال ہون۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اس پلیٹ فارم سے ان سب کو ایکسپوز کر دیا۔ یہ 7 عقیدے تھے جو میں نے بیان کیے شان رسالت سے متعلق۔ اب آخر میں 5 عقیدے شان الوہیت سے متعلق بیان کروں گا، حالانکہ ترتیب میں مجھے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق چیزوں کو بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ میں نے اینڈ پہ اس لیے رکھی ہیں کہ اللہ کے بارے میں یہ کم جذباتی ہوتے ہیں اور نبی الاسلام کے حوالے سے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، تو میں نے ان کی ڈاکٹرن کا خیال رکھتے ہوئے ان کو بعد میں رکھا۔ مسلم عقیدہ نمبر 8، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں پر بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی صفت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں بھی چلے جاؤ۔ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں ایک سفر کے دوران ہم میں سے کچھ لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، کچھ لا الہ الا اللہ، کچھ سبحان اللہ۔ تو نبی الاسلام نے ہمیں کہا کہ بلند آواز سے ذکر نہ کرو، درمیانی آواز سے کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہارے اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اگرچہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ الرحمن علی العرش استوی۔ تو مسلم عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور بریلوی عقیدہ یہ ہے کہ ان کا پیر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے پیر کا تصور آپ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار نازل ہو رہے ہیں نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر، ان کے ذریعے آپ کے پیر کے دل کے اوپر، اور آپ کے پیر کے دل سے اچھل اچھل کر آپ کے قلب پر، اور آپ یہ تصور ایسا رکھیں مسلسل کنسنٹریشن سے آپ اس مقام کو پہنچ جائیں گے کہ درختوں پر، دیواروں پر، پتھروں پر، ہر جگہ آپ کو اپنے شیخ کی تصویر نظر آئے گی، وہی فنافی شیخ، وہ اسی میں مر جاتے ہیں۔ فنافی رسول فنافی اللہ ہوتے ہی نہیں، اسلام میں تو فنافی شیخ ہے ہی نہیں ہے بھائی، یہ سب ڈرامہ بازی ہے۔ فنافی اللہ یا فنافی رسول ہے وہ بھی اگر آپ ٹرم کے طور پر بیان کریں، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی شیخ کی تصویر آپ سے جدا نہیں ہوگی۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ نماز کے اندر بھی آپ نے اپنے پیر کا تصور رکھنا ہے، اور یہاں اعلیٰ حضرت نے بس نہیں کی ہے، پھر انہوں نے کہا آپ کو بزرگوں کا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ایک مرید کا اپنے پیر کے بارے میں ایسا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اپنے بابا جی کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں، بابا جی ان کے بارے میں۔ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ جی ان کا ایک مرید تھا جس کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن وہ حاضر ہوا پیر صاحب کی خدمت میں، تو پیر صاحب نے کہا کہ تم نے اپنی دوسری والی جو بیوی ہے اس کے ساتھ رات کو صحبت کیوں نہیں کی؟ ان کا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو دیکھو بڑی ناانصافی ہے، ایک بیوی کے ساتھ تم نے رات گزاری تو دوسری کے ساتھ بھی گزارنی چاہیے تھی۔ اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ بابا جی، ہاں۔ تو بابا جی اس سے پہلے کہ اس کی تفصیلات بیان کرتے، وہ مرید اپنی طرف سے لیم ایکسکیوز پیش کرتا ہے کہ حضرت وہ جو دوسری بیوی تھی وہ سو گئی تھی،
اس لیے میں اس کے پاس نہیں گیا. تو بابا جی کہتے ہیں نہیں وہ جاگ رہی تھی. ترا نکل گیا تھا. ان کا بابا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ بابا جی بابے اور کہتے ہیں کہ وہ جو دوسری بیوی کے پاس ایک خالی پلنگ رکھا ہوا تھا نا، میں رات کو روحانی طور پہ اس چارپائی پہ موجود تھا. اچھا روحانی طور پر موجود ہونے کے لیے چارپائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں پہ بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے تو فزیکل کوئی جگہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ ان کا اپنے پیروں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ جب یہ اپنے بزرگان دین کی پیدائش کے لیے، ظاہر ہے کہ بزرگوں کی نسل بزرگوں سے چلتی ہے، اپنی بزرگیوں کے پاس، بزرگنیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے بڑے بزرگ بھی وہاں روحانی طور پہ موجود ہوتے ہیں. لو سامو، اب میں اسی کو جب کھولوں اور کسی کا نام لوں تو ان کو برا لگتا ہے. ان کو فخریہ بتانا چاہیے. چلے چھوڑتے ہیں یار، بہت برا مانتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نام نہ لیا کریں ہمارے بزرگوں کا، بالکل پرسنل بات نہ کیا کریں. چلے میں پرسنلی جنرل کرتا ہوں کہ آپ کے جتنے بزرگان دین ہیں، جب وہ آپ کی چاچیوں کے پاس جاتے تھے تو بڑے دادے بھی وہاں روحانی طور پہ موجود ہوتے تھے، یعنی دادا پیر. وہ کہتے ہیں نا یہ دادا پیر ہے، یہ پردادا پیر ہے. چلیں میں اس طرح کہہ دیتا ہوں، سارے بیچ میں لپیٹ چھٹے جے. اور یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، یہ انہوں نے ملفوظات میں لکھا ہے، اور ملفوظات میں نے نہیں لکھے، ان کے بیٹے نے لکھے ہیں، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. مسلم عقیدہ نمبر 9، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی آپ نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے. جو صحیح بخاری میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب مشکل وقت آتا تو وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ تو ہو گیا بھائی مسلم عقیدہ کہ آپ کی نماز اللہ کے لیے، آپ کی دعائیں اللہ کے ساتھ خاص. اب بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم بھی یہی کرتے ہیں. نہ، بار شریعت میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی صاحب لکھتے ہیں، فضان سنت میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی ان کے حنفیوں کے بزرگ لکھ کے گئے ہیں، نماز غوثیہ. ہاں، نماز غوثیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی قرآن و سنت سے اخذ شدہ ایسی نماز پڑھی ہے جو غوث پاک نے لوح محفوظ سے خاص پڑھ کے تو امت کے حوالے کی تھی. جعلی شرکیہ نماز. اور کہتے ہیں جی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 11 دفعہ قل شریف پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، جو ٹچ سٹون آف تھیالوجی ہے، یعنی توحید کی کسوٹی ہے. 11 دفعہ دونوں رکعتوں میں پڑھ لینا ہے، کیونکہ اس کے بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے تو پہلے توحید کٹھی کر لیں. اور کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بغداد کی طرف 11 قدم چلنے ہیں، اور پھر آپ نے عبد القادر جیلانی کی قبر کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے، یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے. یہ عبد القادر جیلانی کو وہ کہہ رہے ہیں. یا غوث الثقلین، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس، میری مدد فرمائیے. یہ ہے نماز غوثیہ. اس میں ویسے سال لکھنا چاہیے تھا کہ 12ویں صف میں جا کے 2 رکعت پڑھے، کیونکہ 11 قدم بھی تو چلنے ہیں نا. اگر وہ پہلی صف پڑھے گا تو دریا جیڑی دیوار بن کے پھر اگے تو نہیں جا سکتا، تو جا کے 10ویں 11ویں صف کے اندر جا کے وہ نماز پڑھے تو پھر 11 قدم وہ چلے گا. یہ ہے نماز غوثیہ. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز غوثیہ انہوں نے بتانی ہے تو بتاتے کہ غوث پاک نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ بتاتے ہیں نا، وہ یہ بتا نہیں سکتے، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، یعنی رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرنا اور رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین کرنا، جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابیوں والی نماز ہے. کسی زمانے میں کہتے تھے قادیانیوں والی نماز ہے. وہ تو میں نے بتایا کہ قادیانی حنفی ہیں جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. اگرچہ بریلوی دیوبندیوں کو ہم مسلمان مانتے ہیں، لیکن فقہ میں قادیانی اور یہ
ایک ہی فقہ کے فالوور ہیں. قادیانی بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں دیوبندی بریلویوں کی طرح. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. اور ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین شروع کر لے تو یہ کہتے تھے کہ جی یہ انقریب قادیانی ہو جائے گا. اور قادیانیوں والی نماز تو چھوڑ کے وہ اس طرف آیا ہے, وہ کہاں سے قادیانی ہو جائے گا؟ دیکھا انہوں نے کیسے چٹکلے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے دماغ بند کرنے کے لیے. تو غوث پاک کی نماز کا طریقہ بتا دیتے, اور ان سے بھی پہلے امام غزالی نے بھی کیمیائے سعادت میں یہی نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. اور ایک تفنن کے طور پر بات کروں, تمہارا تو عقیدہ ہے کہ غوث پاک جو ہیں وہ پوری کائنات کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو یقیناً غوث پاک جب اپنے مریدین کو لوح محفوظ سے پڑھ کے یہ بتاتے تھے کہ تیری قسمت میں 7 لڑکے لکھے ہوئے ہیں, جو انہوں نے جعلی واقعات, تو غوث پاک نے لوح محفوظ پہ رسول اللہ کی نماز کا طریقہ بھی پڑھ لیا ہوگا, کیونکہ لوح محفوظ پہ قرآن بھی لکھا ہوا ہے, بخاری مسلم بھی لکھے ہوئے ہیں, نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کی ویڈیو موجود ہے. تو غوث پاک نے جو رفع الیدین شروع کیا تھا وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے نہیں کیا, وہ انہوں نے ڈائریکٹ لوح محفوظ سے پڑھا تھا. لو سامو اب چھوڑ دو کہ ساڑھی حدیثاں گواچ گیاں, ہاں کوئی نہیں گواچیاں, ہے ہی نہیں سن, جو ہے تھیں وہ کمزور تھیں, جعلی تھیں, محدثین نے ان کے اوپر حکم لگا دیے. بتاؤ غوث پاک کی نماز ٹھیک ہے یا غلط, اور ٹائم قیامت تک ہے. تو مان لو کہ غوث پاک تمہارے کی نماز درست تھی, تمہاری نماز درست نہیں, اور وہ اس لیے درست تھی کہ بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. ہمیں تو اسے غرض نہیں ہے, ہمیں تو اس سے بھی غرض نہیں کہ غوث پاک نماز پڑھتے بھی تھے یا نہیں پڑھتے تھے. ہاں کیونکہ ہم نے تو اس شخص کا کلمہ پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, ہمیں کسی کی کوئی دھوس نہیں ہے. الحمدللہ.